देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। दुआ मांगे। ख़ास तौर पर आप अपने लिए दुआ मांगे कि खुदा आज का कलाम मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए हो, और जब मैं खुदा के कलाम को सुनूं तो मैं इसका इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पर करूं। अक्सर आप चर्च में आते हैं और आप खुदा का कलाम सुनते हैं, लेकिन अक्सर आप सुनकर दूसरों पर नज़र रखते हैं कि ये कलाम इसके लिए है, ये कलाम उसके लिए है, और यूं आप उस कलाम से बरकत नहीं पाते। आज अपने ज़हन को तैयार करें और जब आप खुदा का कलाम सुने तो आप यही सोच कर कबूल करें कि ये पैगाम मेरे लिए है, और उसे कबूल करें और उसकी प्रैक्टिस करें, और यकीनन ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस बनेगा। ज़िंदा और पाक खुदा, इस वक्त मैं अपने आप को और इन तमाम अफराद को जो तेरे कलाम को सुनने वाले हैं तेरे कवी हाथ में देता हूँ और रूहुल कुद्दस की मामूरी मांगता हूँ, ताकि खुदा बाप जब हम कलाम को सीखें तो हम इसको अच्छी तरह समझें और फिर हम इसे कबूल करें और इसे अपने दिल में रख कर इस पर प्रैक्टिस करें, ताकि खुदा बाप हमारे बदन से तेरी ताज़ीम हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम कलाम मुक़द्दस में से डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सीखेंगे। नाउमीदी, मायूसी। दुनिया में शायद कोई जो नस्ल आदम से पैदा हुआ हो तो कोई मुक़द्दसीन हो, यहाँ तक कि कलाम मुक़द्दस में हम सीखेंगे कि अंबिया कराम में से एलिया नबी बहुत दलेर खुदा का नबी था, जिसने 450 झूठे बाल के नबियों को कत्ल कर दिया, लेकिन बाद में वो मायूस हो गया। तो आज हम ये सीखेंगे कि कोई बंदा भी किसी न किसी मौके पर मायूसी से बचा नहीं है। अगर आप बचे हैं तो आप फरिश्ते होंगे, लेकिन मेरी दानिस्त में, मेरी सोच में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस ज़मीन पर हो और किसी न किसी हवाले से वो मायूस ना हुआ हो। वो बहुत रूहानी आदमी हो या जिस्मानी आदमी, कहीं ना कहीं मायूसी हमें अपनी लपेट में ले लेती है, मायूसी हमें घेर लेती है। और जब हम मायूस हो जाते हैं तो फिर बाज़ लोग के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को मार देना चाहते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कभी किसी माहिर नफ्सियात से पूछें कि जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं उसके पीछे उनकी क्या रीज़न होती है। मैं माहिर नफ्सियात तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये है कि जब इंसानों से भी मायूस हो जाता है और खुदा से भी मायूस हो जाता है तो फिर वो मरने को क्या देता है, तरजीह देता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि दो तरह की मायूसी है। एक, खुदा अलाउ करता है कि आप मायूसी के और वो हालात पैदा हों, उसमें उसकी रीज़न क्या है, क्यों खुदा ऐसा करता है और बाद में उसके नताइज क्या है। और एक उसकी किस्म ये देखेंगे कि बहुत दफ़ा जो मायूसी है वो खुदा हालात पैदा नहीं करता है, खुदा अलाउ नहीं करता है,
بلکہ ہم خود جو ہمارے اپنا عمل ہے یا سوچ ہے اس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور ان دونوں باتوں کو سیکھنے کے بعد پھر ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح اس مایوسی پر قابو پایا جا سکتا ہے، وہ آپ کی اپنی طرف سے ہو یا خدا نے حالات پیدا کیے ہوں۔ تو اس کے لیے جو پہلا ورد ہے وہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 21 آیت۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب 21 آیت میں لکھا ہے، مارتھا نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اور پھر 39 آیت میں یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں ان دونوں آیات کے اوپر تو مارتھا آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا لگتی ہے؟ مایوس لگتی ہے۔ یسوع مسیح کو کہہ رہی کہ اب چھوڑو، اس کے بدن سے تو بدبو آ رہی ہے، اب کیا فائدہ؟ تو گویا اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو یہ مایوسی کس نے الاؤ کی؟ اگر آپ 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھیں 11ویں باب کی تو وہاں بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح مارتھا اور اس کی بہن یعنی مریم اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ یہ فیملی تھی۔ یسوع مسیح اکثر جو اس کے شاگرد یا جو اس کو چاہنے والے تھے، یسوع مسیح ان کے پاس جاتے، لیکن اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو بیتنیہ میں یہ ایک فیملی ہے جس سے یسوع بہت پیار کرتا ہے، لیکن صرف یسوع بہت پیار نہیں کرتا، وہ خاندان پورا، 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، وہ یسوع مسیح سے بہت کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح اکثر آپ پڑھیں تو لکھا ہے جب ادھر آتے بیتنیہ میں تو وہ ان کے گھر میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی محبت کو چیک نہیں کرتے ہیں، تو یہاں چیک کریں کہ خدا کے کلام میں، یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن شنیم میں لکھا ہے علیشا نبی گیا تو ایک عورت ایک دفعہ مجبور کر کے اسے اپنے گھر لے گئی۔ پھر جب نبی، خدا کا نبی جب اس شہر میں جاتا تھا خود اس عورت کے گھر میں چلا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ مرد خدا ہے، یہ نہ تو بھوکا ہے، روٹی کھانے کے نہیں چلا جاتا، خدا نے اس کو وسائل دیے، لیکن اس گھرانے کی محبت اس کو مجبور کر کے اس گھر میں لے جاتی ہے۔ اس شہر میں اور لوگ بھی ہوں، امیر ہوں گے، دوسرے بھی ہوں گے۔ تو یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہاں آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح مارتھا، مریم اور لازر سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ پھر مایوسی کیوں آنے دی؟ کیوں مایوسی آنے دی؟ جبکہ مارتھا اور مریم نے پیغام بھیجا، اے خداوند، ہمارا بھائی تیرا دوست بیمار ہے، اور یسوع کو پتہ چل گیا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ پیغام پہنچ گیا، اور جب وہ پیغام پہنچا، یسوع مسیح آتے اور لازر کو کہتے جا، تیری ساری بیماری تیرے بدن سے جاتی رہے، تو لازر کیا ہوتا؟ ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن یسوع مسیح نہیں آئے، 2 دن اور وہاں ٹھہرے، یہاں تک کہ لازر کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے، اور اب اس کی بہنیں کیا ہو گئیں؟
ذرا زور سے بولے کیا ہو گئی؟ مایوس ہو گئی. اسی پر ہم سیکھ رہے ہیں. ذرا زور سے بولے کیا ہو گئی؟ مایوس ہو گئی. یسوع مسیح زمین پر تھے جو اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کرتے، اور اس کے ساتھ ان کو علم تھا کہ وہ بھی یسوع مسیح سے بہت محبت کرتی، اور یسوع مسیح اس پورے خاندان سے بڑی محبت کرتے. لیکن خداوند نے مایوسی ان پر آنے دی، یہاں تک کہ ان کا بھائی مر گیا، اور وہ مایوس ہو گئی کہ بس اب مر گیا، اب قیامت کے روز جی اٹھے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند لازر سے اور اس کی بہنوں سے کیا کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے. لیکن کیوں یہ مایوسی آنے دی؟ تاکہ جو خداوند یسوع مسیح کا پلان ہے، جو اس کا منصوبہ ہے کہ اس بیماری سے خداوند کے نام کو جلال ملے. وہ قبر پر جا کر کہتے ہیں اے لازر قبر سے باہر آ جا. اور اگر آپ کلام مقدس کے طالب علم ہیں تو لکھا ہے کہ لازر کے جی اٹھنے کے بعد فقی، فریسی، سردار، کہن اتنے اکتا گئے کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو، کیونکہ جب سے یہ 4 دن کا لازر زندہ ہوا ہے لوگ اس کے سبب سے یسوع مسیح پر کیا لا رہے ہیں؟ ایمان. کچھ کرو، سارا جہاں اس کا پیروکار ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ مایوسی خداوند نے کیا کی؟ آنے دی، الاؤ کی. تاکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح ان سے پیار نہیں کرتا ہے، یسوع مسیح ان سے پیار کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح کا منصوبہ ہے کہ اس کام سے خدا کے نام کو کیا ملے؟ جلال ملے. اور کبھی کبھی جب خدا ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں. خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ اس مایوسی کو یوز کر کے، استعمال کر کے خدا کے نام کو جلال دیتا ہے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کبھی مایوسی خدا الاؤ کرے تو آپ بے دل نہ ہوں. اور یہ بھی شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے کہ خدا آپ سے پیار نہیں کرتا اس لیے ایسے حالات ہو گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس قدر آپ کو مایوس ہونے دیتا ہے، اور پھر اس مایوسی کو یوز کر کے آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے اور اپنے نام کو کیا دیتا ہے؟ جلال دیتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو خدا کا نبی ایلیا نبی، دلیر نبی، اس نے جب بال کے جھوٹے پجاریوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور دعا کی کہ اے خدا آسمان سے آگ نازل ہو، تو اس قربانی کو کیا کر دیا؟ بھسم کر دیا. اب خدا کا بندہ ایلیا سوچتا ہے اس بہت بڑے معجزے سے اخیب جو ہے بدکار بادشاہ اسرائیل کا اور اس کی بیوی بدل جائیں گے، لیکن وہ تو نہیں بدلے ہیں. اس نے 450 ان پجاریوں کو بھی قتل کیا، نبیوں کو، جھوٹے نبی، لیکن اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا. آپ سوچیں گے یہ تو خدا کا نبی ہے بھائی، کوئی ایسے عام بندہ نہیں ہے، اور دلیر نبی ہے. ایک پیڑ کے نیچے لیٹ کر کہنے لگا اے خدا مجھے موت دے دے. موت کون مانگتا ہے؟ بولیں نہ بھائی، ہوش میں ہے تو بولیں. موت کون مانگتا ہے؟ مایوس آدمی. اور یہ خدا کا دلیر نبی ہے، یہ موت مانگ رہا ہے. اے خدا میں مر جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مایوس ہے. مایوسی کی وجہ پہلی جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے، جو اس کی توقعات ہیں، اس نے اسے مایوس کر دیا ہے. کیوں؟
کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے منادی کی ہے، معجزہ کیا ہے، اس سے لوگوں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ چینج ہو جانا چاہیے، لیکن وہ چینج نہیں ہوئے، اس کی توقعات پوری نہیں ہوئی، اور جب ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں تو یہ بھی ہمیں کیا کرتی ہیں؟ مایوس کرتی ہیں۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ عام روٹین میں اکثر آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، دوستوں کے گھر جاتے ہیں، تو بعض دفعہ آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں، جب آپ ان سے ملتے ہیں تو وہ اٹھ کر پرجوش طریقے سے آپ کو گلے لگاتے ہیں، اور کئی لوگ جب مریا کو گلے لگاتے ہیں نا ایویں بس، تو کئی لوگ جوش سے ملتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسری دفعہ بھی جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرے گا؟ اٹھ کے مجھے گلے لگائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو، اس کی ٹانگ میں درد ہو، کمر میں درد ہو، اور جب وہ آپ کو اٹھ کر نہیں ملتا تو آپ اپنی شکل آئینے میں دیکھیں، آپ کا موڈ فوری طور پر کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس بندے نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، کوئی گالی نہیں نکالی ہے، کوئی برا بلا نہیں کہا ہے، لیکن وہ آپ سے اٹھ کر نہیں ملا، تو اس کے پیچھے آپ کی مایوسی کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ آپ گھر سے سوچ کر آئے ہیں، آپ نے توقع رکھی ہے، امید رکھی، آپ سے ایسا سوچتے ہیں کہ یہ شخص اٹھ کر مجھے ملے گا، وہ نہیں ملا، چونکہ جو آپ کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو آپ کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نعمان کوڑی جب علیشہ نبی کے پاس آیا تو یہ ارامی فوج کا سپہ سالار تھا، ارامی فوج کا آرمی چیف تھا، اس وقت بڑی طاقت تھی ارامی، اور جب یہ آیا تو یہ گھر میں سوچ کر آیا، توقعات رکھ کر آیا کہ جب میں گھوڑے سے نیچے اتروں گا، نبی کو پتہ چلے گا، نبی بھاگتا ہوا آئے گا اور آ کر مجھے ملے گا، پھر مجھے میرے بدن پر ہاتھ پھیرے گا اور دعا کرے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بھائی خدا کے نبی نے پہلے سے چٹھی بھیجی تھی، اس کو لیٹر بھیجا تھا کہ میں اس طرح کروں گا؟ ہاں بھائی بتائیں، خدا کے نبی علیشہ نبی نے کوئی لیٹر بھیجا تھا اس کو کہ بھائی جب تو آئے گا تو میں گھوڑے سے تجھے نیچے اتاروں گا اور تجھے گلے لگا کے تیرے اوپر ہاتھ پھیروں گا، دعا کروں گا؟ یہ تو اس نے نہیں کہا تھا، یہ خود اس کی کیا تھی؟ توقعات۔ اور جب اس کی توقعات پوری نہ ہوئی، خدا کا نبی اپنے اس کوٹری سے باہر نہیں نکلا، نوکر کو کہا جا یہ نعمان کوڑی آ رہا ہے، اس کو کہہ واپس جا، دریائے یردن میں 7 غوطے لگا، تیرا کوٹ جاتا رہے گا۔ بھائی تجھے بیمار ہے نا تو شفا کی ضرورت ہے، تو جا حکم مان۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ مایوس ہو گیا اور غصے میں آ گیا، میں اس گدلے پانی والا دریائے یردن میں غوطے ماروں، میرے اپنے ملک میں صاف دریا، صاف پانی بہتا ہے، میں وہاں کیوں نہ جا کے نہا لوں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ مایوس ہو گیا ہے، اور اس کی مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ نبی ہے۔ تھوڑا بولیں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا پتہ چلتا رہے۔ کیا نعمان کوڑی جو مایوس ہو گیا، اس کی مایوسی کی وجہ علیشہ نبی تھا؟ نہیں، چلو میں کہہ دیتا ہوں نہیں، آپ زور سے بولیں۔ کیا اس کی مایوسی کا وجہ علیشہ نبی تھا؟ نہیں، اس کی توقعات تھیں جو اس نے خود بنائی ہوئی تھی، جب وہ توقعات پوری نہ ہوئی تو یہ کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا۔ آج میرا اور آپ کا حال بھی ایسا ہے، اکثر ہم ایماندار ہیں تو بھی ہم نے توقعات بنا رکھی ہیں، شاید دوسروں کو چینج کرنے کی، مذہبی رہنما ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ شاید چیخ چیخ کے بولتے ہیں کہ لوگ تبدیل ہو جائیں، لوگ تبدیل نہیں ہوتے، تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو تن من دھن سب کچھ لگا دیا۔ تو یاد رکھیں، میں اور آپ کسی کو چینج، یہاں تک کہ باپ اپنے بچے کو بھی چینج نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ خدا
किसी को चेंज ना करे। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम अपनी तवक्कुआत पर ज़िंदगी बसर ना करें, बल्कि हम खुदा की मर्ज़ी को तरजीह दें और अपना फोकस भी खुदा पर रखें। एलिया क्यों मौत मांग रहा है? कि उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, और दूसरा वो इज़बल से डरता है, अखीब की बीवी, जिसने धमकी दी है कि मैं तुझे मार डालूंगी। और खुदा का बंदा एलिया की मायूसी की एक वजह कि उसका फोकस कहाँ पे है? तवक्कुआत पर, और दूसरा दुश्मन पर, खुदा से हट गया है। और याद रखें, जब आपका फोकस खुदा की ज़ात से हट जाएगा, हालात पर आ जाएगा, लोगों पर आ जाएगा, तो आप कितने सूरमा हों, आप कितने रूहानी हों, आप कितने मुक़द्दसीन हो, आपका ईमान कायम नहीं रहेगा। जब आप मायूसी के आलम में, जब आपका फोकस जो है वो खुदा से हट जाएगा, तो मायूसी और बढ़ जाएगी। जब ऐसे हालात पैदा हों तो आप लोगों की तरफ ना देखें, अपने हालात की तरफ ना देखें, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। इब्रानियों 12:2 आयत, तकते रहें। सिर्फ देखना और तकते रहना में फ़र्क है, ये कंटिन्यू है। जब आप बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के किसी की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब है आप मुसलसल देख रहे हैं। तो कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसे वो पंजाबी जाने कानी अख ना वेख के तो मुँह ही थल कर लिया, आज इस तरह ही है। यसु मसीह भी कानी अख ना वेंदे ऐ जब किसी को ला ना दा तो वो इधर से देख के उन्होंने वेख्या कि वेंदा बुंदा कोई नहीं, लेकिन वेख रहा हूँ इंज कानी अख ना यसु ना वेखो। तकते रहें मुसलसल, मुश्किलात में, परेशानियों में आप यसु मसीह पर नजरें जुमाएं, क्योंकि वही हालात को बदलने की कुदरत रखता है, इंसानों को बदलने की कुदरत रखता है। और आज मेरे और आपके लिए भी खुदा का कलाम है कि अगर खुदा ने अलाउ किया है, इजाज़त दी है उन सारे हालात की जिसकी वजह से आप मायूस हैं, तो आप मायूस ना हो, क्योंकि खुदावन ही आपको उस मायूसी से निकालेगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। कलाम मुकद्दस में एक 17 साल का नौजवान, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आपको याद आया होगा कि मैं कौन सी बात करने लगा हूँ। हाँ, याद है किसी को कौन सी बात करने लगा हूँ? 17 साल का नौजवान मुश्किलात का शिकार होता है। अब आया कुछ याद? हाँ, यूसुफ, बाप उससे बहुत प्यार करता है, खुदा भी प्यार करता है, और खुदा ख्वाब दिखाता है उसे कि उसके भाई उसे सिजदा करेंगे। फिर चांद और तारे भी, माँ बाप भी सिजदा करेंगे। तो बाप भी सुनकर हैरान होता है, ये कैसी ख्वाबें देखता है। लेकिन उसके बाद हालात ऐसे पैदा हुए कि यूसुफ मायूस हो गया। वो आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन 17 साल का जवान बच्चा हो और बाप से जुदा करके, बाप उसे बहुत प्यार करता हो, तो उसे कत्ल करने के लिए ले गए। लेकिन खुदा ने यहूदा को इस्तेमाल किया, उसे कुएं में डाल दिया। फिर वो गुलामों की मंडी में बिक गया। पोतीफार की बीवी ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दिया, और फिर वो मुल्क मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकम बन गया। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते होंगे तो आपकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, हाकम बनने तक। लेकिन शायद कभी आपकी आँख खुले रूहानी तो पैदाइश की किताब 50 बाब 20 आयत भी पढ़े। तुमने तो मेरे साथ बुराई की, पर खुदा ने इस बुराई से भलाई पैदा की ताकि बहुत सारे लोगों की जान बच जाए।
کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. خدا نے یوسف کو حاکم اس لیے نہیں بنایا تھا کہ مزے لے عیش کرے. خدا نے یوسف کو حاکم اس لیے بنایا کہ اپنے باپ کی نسل کو کیا کرے؟ پروٹیکٹ کرے، ان کی حفاظت کرے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ بدی کی، پر میں تمہارے ساتھ بدی. آج آپ دیکھیں کوئی مذہبی رہنما بنتا ہے، سیاسی رہنما بنتا ہے، تو پہلے وہ اپنے ہی خاندان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ خدا نے اگر اسے مذہبی اختیار دیا ہے، سیاسی اختیار دیا ہے، تو دوسروں کو بچانے کے لیے. آج آپ کو مذہبی رہنما بھی سارے نہیں، خدا مجھے معاف کرے کہ میرے پیچھے پڑ جائیں، مذہبی رہنما اور سیاسی بھی سارے نہیں ہیں، کچھ نیک بھی ہیں. موسیٰ کو دیکھیں، خدا کا بندہ موسیٰ، جب اس کی سگی بہن اور بھائی بھی اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور جب وہ بت بناتا ہے تو خدا نے کہا موسیٰ تو پیچھے ہٹ جا، میں پوری بنی اسرائیل قوم کا خاتمہ کر دوں گا اور تجھ سے ایک نئی نسل پیدا کر دوں گا جو بنی اسرائیل کے کہلائی. تو موسیٰ میری اور آپ کی طرح کا ہوتا تو کیا کرتا؟ اندر سات بسم اللہ ہوئی. وہ کہتا بس ٹھیک ہے خدا جلدی کر، یہ میری بہن کو بھی مار دے، بھائی کو بھی. باغی بغاوت کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، لیکن نہیں. موسیٰ نے کہا اے خدا ان پر رحم کر، اور اگر تو نے ان کو ہلاک کرنا ہے تو پہلے مجھے بھی ان کے ساتھ. ایسا لیڈر آپ کو نہیں ملے گا. آج آپ کو صرف لیڈر نعرے مارنے والے ملیں گے اور ان کی آنکھیں صرف اپنے بیوی بچے ہیں، کوئی مرتا ہے تو مر جائے. لیکن یہ خدا کا بندہ موسیٰ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے ہارون، اے خدا کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ موسیٰ بیچ میں نہ آتا میں ہارون کو بھی ہلاک کر دیتا. یعنی ہارون کو بھی خدا نے زندہ رکھا تو اس کے بھائی کی شفاعت کی وجہ سے، ورنہ اس کی یہ گناہ جو اس نے کیا تھا، کروایا تھا بچڑا بنا کر، خدا اس کو ہلاک کر دینے لگا تھا. لیکن موسیٰ کی شفاعت نے کیا کیا؟ بچایا. خدا مایوسی سے آنے دیتا ہے اور پھر اس سے آپ کو یوز کرتا ہے. اور آپ یہ مت بھول جائیں کہ اقتدار حاصل کر کے، حاکم بن کے، تو پہلے اپنے گھر والوں کو ختم کریں پھر بھلے والوں کو. تو یہ خدا کے لوگوں کا شیوا نہیں ہے، یہ شیطان لوگوں کا شیوا ہے. خدا کے لوگ جو ہیں، جو انہیں تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدی کرتے ہیں، وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. تو محبت کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مل کے بدی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی بدی میں شامل نہ ہوں، لیکن آپ ان کے لیے نفرت نہیں رکھتے. میرا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بندہ بدی کر رہا ہے تو آپ اس سے محبت کر کے اس کی بدی میں شامل ہو جائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. تو میرے عزیزو، آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جب کبھی آپ خود مایوس ہوں اپنی وجہ سے تو چیک کریں، اپنی توقعات جو ہیں ان کو چیک کریں. اور میں اکثر اس 33 سالوں کا میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ دو طرح کے لو ہیں، ایک ورلڈلی لو، ایک گاڈلی لو. جو دنیاوی محبت ہے اس کا بیس جو ہے وہ ود ایکسپیکٹیشن ہے. توقعات کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں دوسروں سے، کہ آپ محبت کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرے گا. اور اس کی سادہ مثال ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی کسی دوسرے کے گھر میں سبزی لینے چلا جاتا ہے، اگر سبزی نہیں بنائی نا تو اس کی ماں کہتی بیٹا دے دو. ہم بھی جب جاتے ہیں نا تو یہ بھی ہمیں کیا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں.
یعنی جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی دنیاوی محبت ہے۔ لیکن جو گاڈلی لو ہے، جو خدا کی محبت ہے، یہ ود آؤٹ ایکسپیکٹیشن، یہ توقعات سے محبت نہیں کرتے کہ میں محبت کروں کہ آپ میرے ساتھ محبت کرو گے۔ بائبل کی محبت یہ ہے کہ مجھے محبت کرنی ہے بغیر توقع رکھے کہ آپ میرے ساتھ محبت رکھیں گے، اور یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، یہ انسان کا موڈ خراب نہیں کرتی ہے، یہ انسان کو مایوس نہیں کرتی ہے، کیونکہ مجھے توقع ہی نہیں ہے۔ جب مایوس ہوتا آدمی ہوتا ہے جب دوسرے سے توقع کرتا ہے، تو پھر وہ مایوس ہوتا ہے اگر اس کی توقعات پر پورا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ دوسروں پر توقع ہی نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ سے برائی کریں، اچھائی کریں، تعاون کریں، نہ کریں، آپ کے موڈ پر فرق نہیں پڑے گا۔ اور بائبل مقدس یہی مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ اگر آپ مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو واحد ہستی صرف خدا ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میرا ایک اپنی غزل کا ایک شعر ہے، کوئی جفا کرے یا وفا کرے میرا اس پہ اب انحصار نہیں، کوئی جفا کرے یا وفا کرے میرا اس پہ اب انحصار نہیں، کوئی کب بدل جائے یہاں کسی پہ اعتبار نہیں۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور یہ توفیق عنایت فرمائے کہ صرف خدا یسوع مسیح وفادار ہے، اسی سے لو کریں، اسی پر توقع رکھیں، اسی کو تکتے رہیں، تب آپ جی سکیں گے، ورنہ آپ ایمان میں قائم نہیں رہیں گے۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں اپنی اپنی زندگی پر غور کریں۔ اور سوچیں آپ کی مایوسی کی کیا وجہ ہے۔ کوئی وجہ ہوگی، یا تو خدا نے حالات پیدا کیے ہیں، تو پھر آپ فکر نہ کریں، وہ خدا ہی ان حالات کو چینج کر دے گا۔ اور اگر مایوسی آپ کی وجہ سے ہے کہ آپ توقعات کر لیتے ہیں انسانوں سے، تو انسان ان توقعات پر پورا نہیں اترتے ہیں تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خدا کی مرضی کو ترجیح دیں، اپنی توقعات کو پیچھے کریں اور اپنا فوکس مرکز نگاہ یسوع کی ذات بنائیں۔ اے زندہ اور پاک خدا باپ میں تیری تعریف و تمجید کرتا کہ تو بر وقت کلام دیتا، تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سنبھالتا تاکہ ہم بکھر نہ جائیں، تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمارے ایمان کو قائم رکھتا تاکہ ہمارا ایمان جاتا نہ رہے۔ آج کا کلام خدا باپ تم نے میرے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنایا۔ تیرا شکر کرتا، تیری تعریف و تمجید کرتا، اور سارا جلال تجھے دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ روحانی برکتوں کا سفر سیلیبریشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی۔ سیلیبریشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن۔ سیلیبریشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلیبریشن ٹی وی۔